अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान में कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हैं, ताकि हमारी कोशिश ये होती है कि एक बार कम से कम हम लोगों तक अल्लाह का पैगाम उस हमारी ज़बान में, उस ज़बान में पहुंचा दें जिसमें हम समझ सकें कि अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम रोज़ाना एक पारा पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ताक रातों में हम कुछ ज़्यादा पारे पढ़ेंगे ताकि हम इस कुरान को मुकम्मल कर लें और एक बार कुरान का पैगाम उस ज़बान में जिसमें आम लोग समझ सकें पहुंचा दें। तो हम शुरू करते हैं। हर बार हम सीधे सीधे कुरान को पढ़ते जाते हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ी सी कोशिशें करेंगे कि जिन चीज़ों को हमें समझना चाहिए हम थोड़ा सा वक्त उन पर देंगे। इससे थोड़ा सा अगर वक्फा बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन कम से कम जो मकसद है हमारा कि हम कुरान को लोगों तक पहुंचा सकें, समझा के पहुंचा सकें, वो हमारा पूरा हो। तो मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला हम रोज़ रात को 10 बजे कुरान की इस हिंदी तर्जुमे के साथ लाइव होंगे। तो आप सब वक्त का एहतमाम करके इसको सुन लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जो कुरान के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो, और उन लोगों को जिनको कुरान के बारे में पता नहीं है, वो अरबी में ज़िंदगी भर पढ़ते रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता कि क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है, उन तक वो बात पहुंच सके। तो हम बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं, और इसके बाद अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप इस लाइव में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनको लेने की कोशिश करेंगे अगले कल के सेशन में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा से कुरान शुरू होता है। सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है, और मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि सूरह फातिहा को पढ़कर दम किया जाए और पानी पे दम करके फूंक के पिलाया जाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। तो शुरुआत सूरह फातिहा से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम खाली हिंदी का तर्जुमा पढ़ेंगे। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। देखिए, सूरह फातिहा पे मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा। ये वो चीज़ है कि अगर आप और हम और हमारी घर की औरतें, हर मर्द और औरत इस सिर्फ सूरह फातिहा को समझ जाए तो उसकी ज़िंदगी की 90% मामलात, 90% मुश्किलात हल हो जाएंगी, 90% उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ आपको सूरह फातिहा को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आप महसूस करेंगे। कैसे? इसकी आयतों में पहली चीज़ अल्लाह ताला फरमा रहा है, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूक़ात का पालने वाला है, परवरदिगार है। हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या है? हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हमारी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशंस और तारीफ़। उसने मेरी तारीफ़ नहीं की, मैंने ऐसा किया था, उसकी मुझे तारीफ़ नहीं मिली, फलाने इंसान ने उसकी तारीफ़ की, मेरी तारीफ़ नहीं की, मैं ऐसा करूँगा तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। ये जो तारीफ़ का वर्ड है ये हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर मुश्किलात का सबब है। लेकिन पहली ही आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब तरह की तारीफ़ें सिर्फ उस परवरदिगार के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, सिर्फ उस अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कोई भी तारीफ़ करता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? इसका मकसद ये होता है कि मेरी तारीफ़ नहीं, अल्लाह की तारीफ़ करो। तो पहली चीज़ अपनी ज़िंदगी में हर औरत और मर्द ये बिठा ले, ये ले आए कि आपको तारीफ़ एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको तारीफ़ के पीछे नहीं भागना है। पहली वजह क्यों? क्योंकि तारीफ़ तो उस अल्लाह की है। अगर किसी को लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो उसे बनाने वाला कौन है? अगर किसी को लगता है मैं बहुत ताकतवर हूँ तो उसे ताकत देने वाला कौन है? अगर किसी को लगता है कि साहब मेरे पास बहुत इख्तिदार है, मैं किसी का भी कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये इख्तिदार देने वाला कौन है? अगर किसी को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो ये पैसे देने वाला कौन है? तो असलियत में तो तारीफ उस जात की होना चाहिए जो आपको ये पैसा, ये ताकत, ये खूबसूरती, ये इख्तिदार दे रहा है। इसके लिए अल्लाह के नबी की एक सही हदीस बताऊंगा कि आपने फरमाया, कोई तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ करे तो मिट्टी उठा के उसके मुंह पे मार दो, और सहाबी ऐसा किया करते थे। तो पहली चीज ये है कि हम अपनी जिंदगी में एक अहद कर लें कि हम तारीफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई हमारी तारीफ करेगा तो हम उससे खुश नहीं होंगे, हम नाराज होंगे कि भाई तू मेरी तारीफ मत कर, अल्लाह की तारीफ कर, कहीं अल्लाह तेरी इस मेरी तारीफ करने से नाराज हो जाए और मुझसे इस सिफत या ये चीज छीन ले। तो पहली चीज
ہمیں تعریف کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے اور تعریف کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان فرما رہا ہے, بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, نہایت رحم والا ہے. انصاف کے دن کا حاکم, انصاف کے دن کا حاکم آپ ایک بار اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے. دنیا میں آپ کچھ بھی کریں گے, انصاف کے دن اس سب کا حساب ہونا ہے, اور اس دن حاکم, انصاف دینے والی وہ ذات ہے جو عادل ہے, جو عدل کرتی ہے, جو انصاف کرتی ہے. تو اللہ سے انصاف کے دن کے لیے ڈریے. اور اگر آپ کے معاملات کسی انسان سے ہیں, اللہ نہ کرے آپ نے کسی کا کوئی دبا رکھا ہے یا کسی نے آپ کا کوئی دبا رکھا ہے, تو ان سب کو ڈرنا چاہیے اور دنیا کے معاملات دنیا میں ختم کر لیں. اللہ کے انصاف کے دن پر, یوم آخرت پہ ان چیزوں کو نہ چھوڑیں, اپنے آپ کو سلجھائیں اور لوگوں سے معافی مانگیں اور معاف کریں. انصاف کے دن کا حاکم, اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ آیت اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ کو احساس ہوگا, آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی زندگی کیا تھی اور کیا ہوگی. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں, یا اللہ میں ان کسی دیوی دیوتا کو نہیں مانتا, میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا, میں کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتا, میں کسی اور کے آگے کسی اور ایسی ذات کو دینے والا مان کے اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. جب میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تو میں مدد بھی تجھی سے مانگتا ہوں. جب ہم اس یقین سے, جب ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے کہ آپ کسی اور کو دینے والا یا چھیننے والا نہیں سمجھتے, جب آپ کسی سے یہ اس چیز کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور چھیننے والی ذات بھی اللہ کی ہے, جس دن آپ کے دل سے یہ کسی کے لیے یہ خواہش نکل جائے کہ سامنے والے کی آپ تھوڑی سی آؤ بھگت کر لیں گے, تھوڑی سی خوش آمدی کر دیں گے, تو وہ آپ کو دے سکتا ہے, آپ کی زندگی میں کوئی فرق لا سکتا ہے. اور جس دن آپ کے دل سے یہ ڈر نکل جائے کہ آپ سے کوئی کچھ چھین سکتا ہے, آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اس دن آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج پائیں گے. اور وہ کہاں سے آئے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ سے کہتے ہیں, ہم روزانہ 5 وقت نماز میں اللہ سے کہتے ہیں, یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا, تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا, تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, تو میں مدد بھی تجھی سے چاہتا ہوں. یا اللہ اب میری مدد بھی تو کرے گا. جب آپ اس یقین سے اللہ سے مانگیں گے تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف سے دے گا جہاں سے آپ کو امید نہیں ہوگی. آپ ذریعے کھوجتے رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ذریعے سے دے گا جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوگا. یہ میں صرف بات نہیں کر رہا, میں اس چیز کو زندگی میں محسوس کرتا ہوں. اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی چیز دے دی سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. صرف اس اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیجئے, سجدہ کر لیجئے, اپنی ناک رگڑ لیجئے, اپنی پیشانی رگڑ لیجئے, اور پھر اس سے مانگیے. راستے کھولنے والا وہ ہے, دینے والا وہ ہے, اور ہم اسی سے مانگتے ہیں کیونکہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. ہمیں سیدھے راستے پر چلنا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا, نہ کہ ان کا جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا. دیکھیے یہ سب سے بڑی یہ ایک بہت سمجھنے والی چیز ہے جسے ہم زندگی میں نہیں سمجھتے. ہم اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں, اے پروردگار, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون سا سیدھا راستہ. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم کس پہ کیا؟ اپنے نبیوں پہ کیا, شہداؤں پہ کیا, جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر گئے ان پہ کیا. تو پہلی چیز جو آپ کو سیدھا راستہ بتائے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کی باتیں, ان کا راستہ, وہ ہمارے لیے سب سے سیدھا راستہ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں زندگی کے ہر کام میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی, میری آن میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا, ان کا طریقہ کیا تھا. ہم کہتے تو رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم پر چلا. صراط المستقیم اس نے آپ کو بتا دیا کون سا ہے سیدھا راستہ,
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو دیکھیے، اس کے بعد آپ اس پہ چلنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ سیدھے راستے پر چلا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس پر نہیں چلا، نہ ان کا راستہ جن پر تو غصہ ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا. ہم جہاں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہیں ہم دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہوئے یا جن پر تیرا غصہ ہوا. گمراہ کون ہوئے؟ فرعون گمراہ ہوا. ہر وہ انسان گمراہ ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے بدلے بیچ رہا ہے. ہر وہ انسان گمراہ ہے جو اس دنیا میں سب کچھ کمانا چاہتا ہے لیکن جنت کو بھولے ہوئے. ہر وہ انسان گمراہ ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور کی روش اختیار کیے ہوئے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر اس نے اپنا فضل کیا اور کرم کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جس پر اللہ غصے ہوا اور جو گمراہ تھے. آمین. آمین آپ کہتے ہیں، آمین کے کچھ الگ الگ مطلب ہیں. ایک مطلب آمین کا یہ ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا ویسا اللہ کرے. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اب سورہ فاتحہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری تھی. اب میں سیدھے الف لام میم سے شروع کرتا ہوں. جو کچھ امپورٹنٹ ایسی چیز ہوگی جس میں میں آپ کو کچھ بتا سکوں گا اس میں ضرور بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ رہنما ہے. کن لوگوں کی ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کی پہلی شرط جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اللہ نے دعا اور اپنی تعلیم، اپنی تعریف کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی شرط جو ایمان لانے کی بتائی ہے وہ بتائی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. دیکھیے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. غیب کیا ہے؟ غیب وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھ نہیں رہا. غیب جیسے آپ کو ہوا دکھ نہیں رہی لیکن ہوا غیب نہیں ہے. غیب وہ ہے جس پہ آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے، آپ کی عقل تسلیم نہ کرے، آپ کا دماغ تسلیم نہ کرے، لوگ تسلیم نہ کریں، کوئی بھی اس کی گواہی نہ دے، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کی گواہی دی ہے، اللہ نے اس کی بات کہی ہے، آپ اس پہ یقین کریں. جیسے جنت، اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے دیکھا نہیں، جنت کی خوشبو آپ نے سونگھی نہیں، جنت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، جنت کو آپ نے دیکھا نہیں. ایک کوئی آدمی ایسا نہیں آپ نے نہیں سنا جو یہ کہے کہ میں نے جنت کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جنت پر ایمان لائیں، ہم فرشتوں پر ایمان لائیں، ہم اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں. تو یہ ایمان کا پہلا کرائٹیریا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور آداب کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں. نماز بے انتہا ضروری چیز ہے. اللہ نے جیسے آپ رمضان میں آپ کو مسجدوں تک پہنچایا، دعا کریں کہ اللہ آپ کو مسلسل مسجدوں تک پہنچائے رکھے. نماز دوسرا کرائٹیریا بتایا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، چاہے علم دیے، چاہے طاقت دیے، چاہے پیسہ دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان کا کرائٹیریا ہے. اور جو کتاب محمد تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یہ کرائٹیریا ہے ایمان کا. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا جو ایسا جو جن کا ایمان یہ ہے یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، جو اللہ سے انکار کرتے ہیں، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے. وہ ایمان نہیں لانے کے اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں. تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ پہ یقین ہے، لیکن جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے، جب ان سے اللہ پہ یقین کر کے یا اللہ کے معاملات کو بتا کے کوئی بات کی جاتی ہے تو ان کے ایکشنز ایسے نہیں ہوتے کہ وہ یہ کہیں. ان کے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں یقین نہیں ہے. مان لیجئے آج میں نے آپ سے کہا، آج میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کیا، آج میں نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا. آپ نے مجھ سے کہا کہ اللہ کیا میں یہ دیکھ لوں گا، اور میں نے کہا ہاں دیکھ لینا. اس کا مطلب کہ مجھے اللہ کی یہاں اس چیز کا انصاف کا یقین نہیں ہے. تو
ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ منہ سے تو کہتے ہیں ان کے یہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ اپنے گھمنڈ میں اللہ کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں، حالانکہ چکما دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے، وہ اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا روگ تھا، اللہ نے ان کا روگ اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو غم دینے والا عذاب ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا بتایا کہ کن لوگوں کو غم دینے والا عذاب ہوگا، دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو عذاب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ایک جس نے اللہ سے انکار کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے تو عذاب ملے گا، اور میں مسلمان ہوں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے عذاب نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی چیز اپنی زندگی میں یہ لائیے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح اور سدھار کرنے والے ہیں، اور دیکھو یہ بلا شبہ فساد پیدا کرنے والے ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے آئے اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے، سن لو یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے تو ہم ہنسی کھیل کیا کرتے ہیں، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے ان کو کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پائے ہوئے ہی ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے چاروں طرف کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی ختم کر دی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال ایسی بتائی ہے کہ جب انہوں نے اپنے سارے قواعد پورے کر دیے تو اور انہوں نے جنگل میں اندھیر میں آگ جلائی تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ اب تمہارا آگ جلانا کس کام کا؟ اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اور کچھ شک نہیں اور کہ کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کڑک رہی ہو، تو یہ لوگ کڑک کے ڈر سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالیں، اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں میں سننے کی طاقت اور آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت دونوں کو برباد کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آپ کے کان اگر دیکھتے ہیں، آنکھیں اگر سنتی ہیں، آپ کان اگر سنتے ہیں، آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کی چاہے یہ طاقت ختم کر سکتا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لیے قسم قسم کے میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو اللہ کا ہمسر برابر کا نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو، اور اگر تم اس کتاب میں جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ بار بار ایک مثال آتی ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہے، تو یہ مثال اس لیے ہے، یہ بتایا اس لیے گیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں کی آگ جو ہے، دنیا کی آگ، اس میں ہم کاغذ کو ڈالتے ہیں تو اس کا ایندھن کاغذ ہے، اس میں لکڑی کو ڈالتے ہیں تو اس کا ایندھن لکڑی ہے۔ تو جو آگ ایک لکڑی کی ایسی حالت کرتی ہے کہ وہ جل کے کوئلہ ہو جاتی ہے، باریک ریشہ ہو جاتی ہے، خاک بن جاتی ہے، تو اس میں اگر ہم پتھر ڈالتے ہیں تو پتھر کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب سوچئے کہ وہ آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، مطلب اس میں جب پتھر ڈالا جائے گا تو پتھر راکھ ہو جائے گا۔ اس آگ سے ہم لکڑی والی آگ کو ہی برداشت نہیں کر پاتے تو اس پتھر کے ایندھن والی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جو اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں،
جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جس کو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے سے شکل میں ملتے جلتے میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کی بات کرتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ضرور بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کی زندگی ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں کس کی کب ختم ہو جائے، لیکن آخرت کی زندگی، جس زندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو اللہ کے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ تو جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دے اور کسی چیز یعنی رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو توڑے ڈالتے ہیں، اور جو زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اللہ سے انکار کرنے والوں، تم اللہ کے کیسے انکاری ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے، تم کو اللہ نے جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے تمہیں جان دی، پھر وہی تمہیں مارے گا اور پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ پناہ جنم، پناہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، تیسری بار چوتھی بار کا چکر نہیں ہے۔ یہاں پر ہے کہ ایک بار اللہ نے آپ کو جان دی، پھر وہ آپ کو مارے گا اور پھر وہ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور وہ وقت یاد کرنے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو جو خرابیاں فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا مطلب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا کے کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر اللہ کا انکاری بن گیا۔ دیکھیے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کہا فرشتوں کو حکم دیا تو سب سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان ابلیس سجدے میں نہیں گرا۔ تو یہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ابلیس فرشتہ ہے۔ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے۔ عربی لینگویج کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے انہی کو ایڈریس کر کے بات کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ابلیس جو تھا وہ شیطان تھا اور باقی سارے فرشتے تھے۔ تو اللہ نے ایک کلیکٹیو حکم دیا تھا۔ تو شیطان جو ہے، جو ابلیس جو ہے وہ جنات ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھمنڈ میں آ کے اللہ کا انکاری ہو گیا۔ تو سوچئے کہ ابلیس جیسا عبادت گزار جنات اگر گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کا انکاری ہو سکتا ہے، تو آپ اور میں اگر ہم اپنی کسی بات پہ گھمنڈ کریں کہ میں بہت طاقتور ہوں، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، ہر آدمی کو مجھ سے جھک کے ملنا چاہیے، میرے پاس تو بہت اقتدار ہے، میرے پاس تو بہت پاور ہے، ہر آدمی کو مجھ سے جھک کے ملنا چاہیے، میرے سامنے ایسی بات کیسے کر دی؟ تو کیا گھمنڈ ہمیں بخش دے گا اور اللہ گھمنڈ کرنے پہ ہمیں بخش دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رولز بالکل سب کے لیے برابر ہیں۔ اگر شیطان کا گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں تھا تو ہمارا گھمنڈ بھی اللہ کو پسند نہیں آئے گا۔
غمن میں آ کر اللہ کا انکاری بن گیا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس پیڑ کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش میں نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے اور معاش مطلب روزی مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو ان کا قصور معاف کر دیا گیا، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کو اور مجھے ہماری زندگی کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ شیطان نے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ شیطان نے بھی یہ کہا تھا، اللہ نے ایک چیز کے لیے کہا، شیطان نے اس کا منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا، لیکن آدم علیہ السلام بھی اس پیڑ کے قریب چلے گئے۔ نافرمانی دونوں نے کی تھی، تو ایک کو نبی کا درجہ اور دوسرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود، یہ کیسے ہو گئے؟ نافرمانی کی یہ انسان اور جنات کی فطرت ہے، ہمارے ساتھ نفس لگی ہوئی ہے، لیکن نافرمانی کے بعد آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے، آپ سے غلطی ہوئی، غلطی کے بعد آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے، یہ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ شیطان سے جب غلطی ہوئی تو شیطان نے اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگی، وہ گھمنڈ میں رہا، وہ اپنی اکڑ میں رہا۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو مان کے اور اللہ سے کلمات سیکھ کے اللہ سے معافی مانگی۔ بس یہی فرق ہے ان دونوں۔ اگر آدم علیہ السلام غلطی کی معافی نہیں مانگتے تو کیا اللہ انہیں نبی بنا دیتا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور واپس اس صحیح راستے پہ آ جانا چاہیے جس پہ ہمیں ہونا چاہیے، غلطی پہ اڑ کے نہیں رہنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، بول سیکھے اور اللہ سے معافی مانگی تو ان کا قصور معاف کر دیا گیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں کچھ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ یہاں سے بالکل کلیئر ہو گیا۔ آدم علیہ السلام پہلا انسان جو اس پلانٹ پہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کہے گا کہ دلی جاؤ، آپ کے والد صاحب نے کہا دلی جاؤ، تو آپ جا کے آپ کے والد صاحب آپ کو پہلے یہ بتائیں گے کہ دلی کیوں جاؤ، اور پہلی بات وہ کہیں گے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ اتر جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، پہلی بات اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، بس یہی جز ہے۔ ہمیں اللہ کی کتاب کی، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ سمجھ لیجیے، باقی سب ڈسٹریکشنز ہیں، باقی سب گمراہی۔ اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کی پیروی کرنا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے اللہ کی اور جنہوں نے اس کو قبول جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں بھی ہمیشہ رہنا ہے تو دوزخ میں بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ اے آل یعقوب، بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو۔ آل یعقوب یعقوب علیہ السلام کی قوم سے، آل اولاد سے یہ بات ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب تورات کو سچی کہتی ہے، اور اس پر ایمان لاؤ اور اس کے پہلے انکاری نہ بنو، اور میری آیتوں میں گھٹا بڑھا کر ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ نہ حاصل کرو، اور مجھے سے خوف رکھو۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے قرآن میں کہ پہلے انکاری نہ بنو اور مجھے سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے، خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، کہ ہم سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپائیں اور اسے
اور اسے اور حق کو باطل کے ساتھ، سچی بات کو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ ملاؤ، اس کو مکس مت کرو، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک نماز بوجھ ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو یعنی اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو رنج اور تکلیف، پریشانی میں اور غم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ریمیڈی بتا دی، نماز اور صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، آپ کمزور ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کچھ کر سکتے ہو، جب آپ کے پاس اقتدار ہے، جب آپ کے پاس طاقت ہے، جب آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، تب آپ خاموش بیٹھو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس وقت کے لیے آپ نے صبر کیا وہ کتنا لمبا تھا، کتنا آپ نے خاموش رہ کے گزارا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وقفہ تھا اس میں آپ نے ریئیکٹ کیسے کیا، بیہیو کیسے کیا۔ صبر کا مطلب یہ ہے میرے اوپر پریشانی ہے، میں ہائے توبہ کر کے چلا بھی سکتا ہوں، اور میں خاموشی سے اللہ سے صبر کر کے اور نماز پڑھ کے مدد بھی مانگ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر، رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور نماز بوجھ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن ان کے لیے بوجھ نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو نماز پڑھنے میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، پریشانی محسوس ہو جا رہی ہے، یار کون جائے گا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بوجھ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اور بوجھ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان دنیا کے لوگوں میں فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی طرح کی مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا غم دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام والا کہ دریائے نیل کو، جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچ گئے، پیچھے فرعون کی فوج تھی، تو راستے ختم ہو گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولنے والا ہے۔ آپ کی عقل قبول نہیں کر رہی، آپ کی آنکھوں کو دکھ رہا ہے سامنے دریا ہے، اور اللہ کا حکم آتا ہے، اے موسیٰ اپنے عصا کو اس دریا پر مارو، اور دریا پر جب وہ مارتے ہیں تو پانی میں دریا میں پانی پٹکے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نکل جاتے ہیں، اور وہی دریا فرعون کو ڈبو دیتا ہے۔ اللہ کے لیے راستے بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، بس موسیٰ نے جس طریقے سے دریائے نیل پہ اپنا عصا مارا تھا وہ یقین آپ کے دل میں آنے کی دیر ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کس دریا میں سے آپ کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو پیچھے سے گائے کی پوجا ہونا شروع ہو گئی تھی، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، بے شک میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو پھر سے زندہ کیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا، اور تمہارے لیے
من اور سلوہ اتارتے رہے، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من اور سلوہ اترتا تھا، انہیں کھانے کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، ان کے لیے من اور سلوہ اترتا تھا اللہ کی طرف سے اور وہ کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے بزرگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو یہ ایک کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کب تک یہ ایک ہی کھانا کھائیں، تو ہم خود اگائیں گے اور ہم خود کھائیں گے، تو یہ من و سلوہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جب سے یہ کھانے کے اترنے کا، من و سلوہ اترنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں جانی تو اللہ نے وہ نعمت چھین لی، نقصان کرتے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور خوب کھاؤ اور خوب پیو، اور دیکھنا کہ دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطتن کہنا، اور ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جن کا حکم دیا تھا، جن کا ان کو حکم دیا تھا، بدل کر اس کی جگہ دوسرا لفظ کہنا شروع کیا۔ بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نہ ان کے سجدے کی ضرورت، نہ ان کے دروازے میں سے گزرتے وقت حطتن کہنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے کہ کون شیطان کے راستے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے چھیڑ چھاڑ کر کے اسے بدل دیتا ہے یا اسے نہیں مانتا، اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا، اللہ تعالیٰ فساد کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، یہ وہ قصہ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین میں اگتی ہے ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں، خراب چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں چاہیے تو کسی بھی شہر میں جاؤ اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت و رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی بھی قوم یا مذہب کا ہو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا کہ طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور اس میں جو لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے۔ زور سے پکڑے رہو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے پکڑ کے بیٹھ جاؤ، بات یہ تھی کہ اس پہ عمل کرو۔ گھاٹے میں اور تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے سبق اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دیکھیے یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں بہت ساری ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے لیے آزمائش رکھی کہ ان سے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، ہفتے میں صرف 6 دن کرتے رہنا، صرف ایک دن مت کرنا۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ 6 دن شکار کرتے تو اتنی زیادہ مچھلی انہیں نہیں دکھتی، لیکن ہفتے کے دن جس دن منادی تھی اس دن مچھلی ان کو بہت زیادہ اس جگہ پہ دکھتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ندی میں جہاں پر شکار کرنے کی منادی تھی وہاں سے ایک نالی بنائی، اور ہفتے کے دن وہ اس نالی کو کھول دیتے تو مچھلیاں نالی میں سے بہہ کے ایک دوسرے گڈھے میں آ جاتی، اور پھر اس کو بند کر دیتے نالی کو، اور اگلے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ تو انہوں نے شکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو ایک اللہ نے منادی کری تھی اس کا ایک راستہ نکال لیا، ایک گلی نکال لی۔
تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو عذاب دیا اور ذلیل اور خوار بندر بنا دیا۔ تو یہ ایک قوم ایسی تھی جس کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، وہ بندروں کی طرح گھومتے تھے، اور وہ لوگ آنے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت اور سبق بن گئے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، یہ بولے کہ کیا تم ہنسی کرتے ہو، ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ جو انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ بچڑا ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو اور دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس بار پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے ہمیں سب باتیں ٹھیک بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول جس کا قتل ہوا ہے، مقتول کو مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں اور یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اسے سن لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور کچھ ان میں ان پڑھ ہیں اور اپنے باطل خیالوں کے سوا اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں، وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم بھی لوگ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو جانتے نہیں، اور صرف جو ہمیں بتا رکھا ہے یا جو ہم نے سن رکھا ہے اپنے گمان سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں پڑھنے کی زحمت ہی، ہم نے اپنی زبان میں اسے سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں کچھ دنوں کے سوا چھو بھی نہیں سکے گی۔ یہی حالات ہم میں سے کچھ لوگوں کے بھی ہیں کہ ہم سارے کام وہ کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن بعد تو ہم دوزخ سے نکل ہی جائیں گے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد دوزخ سے نکال دے گا، اور اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرتا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم بالکل نہیں جانتے۔ جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اسے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ دوزخ سے نکلنے کا معاملہ نہیں بتا رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو برے کام کرے اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو کچھ لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ اور جب
ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو جو اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے کچھ لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے بھی نکال دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حکموں کو تو مانتے ہو اور کچھ سے انکار کیے دیتے ہو۔ ہم اللہ سے یہ تو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تیرے اوپر یقین رکھ رہے ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، اللہ کے دوسرے احکامات دین کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ڈریں گے لوگوں سے، طاقتور لوگوں سے ڈریں گے، اقتدار والوں سے ڈریں گے، ہر چیز سے ڈریں گے، تجھ سے نہیں ڈریں گے۔ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ہی ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے ایک کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کی کھلی نشانیاں بخشیں اور روح القدس یعنی جبریل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، مطلب اس کو نہیں مانتے تھے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، اور نبیوں کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہے، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اور جب اللہ کے یہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ اللہ کے انکار کرنے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے انکاری ہو گئے، اس کا بھی انکار کرنے لگ گئے۔ بس اللہ سے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی میں سے نازل فرماتا ہے، اللہ کی نازل ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے، انکار کرنے لگے، تو وہ اس کے غضب پر غضب میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ سے انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے۔ مطلب اللہ کا کوئی معاملہ، اللہ کا کوئی احکام، اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ، ان کی کوئی ہدایت آپ کو پتہ چلی تو آپ بھی یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو جس طریقے پہ تھے ہم تو اسے ہی مانیں گے، ہمیں مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ کے نبی کی کیا حکم ہے، کتاب کی کیا بات ہے، ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور ان کی آسمانی اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزے لے کر آئے تو تم ان کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے پکا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ تمہارے جو بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں۔ ہم جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں آج کہ ہم ہر بات کو سن تو رہے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن نماز کے لیے بھاگ نہیں رہے، جا نہیں رہے، سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی کتاب اللہ کو ماننے والوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، خاص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آخرت کا گھر جنت آپ کے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو تو کیجئے، اپنے آپ کو کہیے تو کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اور میں مر جاؤں۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ ایمان والوں کے لیے جن کو ایمان ہے ان سے اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں ہے کہ آپ موت مانگیں، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو جھوٹا یقین بتاتے ہیں، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ
ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کا کہیں زیادہ لالچی دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اس سے عذاب تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اور اس کو غصے سے مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے انکار کرنے والوں کا اللہ دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں بھیجی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا، ارے اس میں تو بہت مسئلے ہیں، اسے یہ آیت سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں بھیجی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ قرآن میں الجھن نہیں ہے، قرآن سلجھانے والی چیز ہے۔ ان لوگوں نے جب اللہ سے پکا عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان گندی باتوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی سلطنت کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے بالکل کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جادو برحق ہے، جادو ہوتا تھا اور جادو اب بھی ہے۔ تو اس کے لیے میں پہلے یہ بتا دوں کہ لیکن جادو کا جو خریدار ہوا اس سے اللہ تعالیٰ نے جادو کو سیدھا کفر سے جوڑا ہے۔ جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے دونوں کی مغفرت نہیں ہے، لیکن جادو سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے نقصان صرف اسے ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر جادو اللہ کے نبی پہ بھی ہوا تو آپ کو کسی تانترک بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جادو کو ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ سب سے پہلی چیز، جب اللہ کے نبی پہ جادو ہوا تو معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ کے جبریل امین آئے اور آپ نے اللہ کے نبی کو فرمایا یا رسول اللہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے اور یہ معوذتیں نازل ہوئی ہیں، تو آپ ان کو پڑھ کے اور دم کیا کرتے تھے۔ ایک چیز تو قل اعوذ برب الناس اور فلق پڑھیں اور ان کو دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، دم کر کے پانی پر دم کر کے اسے پئیں اور اپنے گھر والوں کو پلائیں۔ ایک بات۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے اجوا کے بارے میں بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور آپ اس دن 7 اجوا کھجور کھا لیں گے تو آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کی حدیث نمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ کوٹ کر دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو جادو سیدھے سیدھے ایمان کو ختم کرتا ہے، کرنے اور کروانے والے دونوں کی۔ باتوں کے پیچھے لگ گئے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے پیچھے لگ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتاری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ اللہ نے جادو سے آزمائش کری، ہاروت اور ماروت کو جادو سکھا کے بھیجا اور بابل شہر میں انہیں اتارا، اور وہ ان کے پاس لوگ آنے لگے تو وہ آزمائش یہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ نقصان کی چیز ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں مت پڑو، لیکن لوگوں کو دنیا کا فائدہ ایسا دکھتا تھا کہ وہ اپنی اس دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتے تھے۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ چیزیں آپ کو نقصان ہی پہنچائیں گی، فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ ہاں ظاہر میں آپ کو ایسا لگے گا کہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں جادو اور ان چیزوں سے آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بہت بری تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو جادو وغیرہ میں پڑے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
کاش وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں بہت اچھا بدلہ ملتا۔ ایک کاش وہ اسے جانتے ہوتے۔ اے ایمان والوں، بات کرتے وقت اللہ کے پیغمبر سے رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو کہ اللہ انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے غم، اور خوب سن رکھو کہ اللہ سے انکار کرنے والوں کے لیے غم دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ سے انکار کرنے والے ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم جس آیت کو ختم کر دیتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کا منع کر دیتے ہیں، تو اس کے بدلے، منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اسے بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پروردگار سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر خرید لیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر سے اللہ کا انکاری بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ جو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجیں۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے یہاں پالو گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے باطل خیالات ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو اللہ کے آگے گردن جھکا دے، یعنی ایمان لے آئے اور وہ بھلے کام کرنے والا ہو، تو اس کا بدلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ دیکھیے، ایمان لانے کے ساتھ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نیک کام کا ذکر ضرور کر رہا ہے، تو نیک کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات سے یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور پورب اور پشچم سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا اور باخبر ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کا قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے؟ نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے محمد، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ نہ ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی اللہ کی وحی آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی اگر آپ اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ تو ایک بات بتائیے، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ نے یہ کہہ دیا، تو جب ہم قرآن آ جانے کے بعد اپنے طریقوں پہ چلیں گے، اللہ کی ہدایتوں کو نہیں مانیں گے، اس کی آیتوں پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیسے بچ جائیں؟ ہمیں کون بچا لے؟ بس یہ سوچیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے
وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ اور جب پروردگار نے کچھ باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ پھر وہی بات، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو نیک عمل کرے گا، جو نبی کی طریقے پہ چلے گا اسے بناؤں گا، جو نہیں چلے گا اس کے لیے کوئی اقرار نہیں۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا انکاری ہوگا میں اس کو بھی اسی قطر متمتع کروں گا، مگر اس کو متمتع کروں گا، فائدہ پہنچنے دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کو بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ ان لوگوں کے لیے کر جو آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مسلمانوں کے لیے نہیں، میں ایمان لانے والوں کے لیے نہیں، میں تو ان کو بھی دوں گا جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کے بعد ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دوں گا، جہنم کا عذاب بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا تابعدار بناتے رہنا، اور اے پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت کے بتا، اور ہمارے آل پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجو تو ان کو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور حکمت سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے اس کے علاوہ جو نہایت ہی نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی چنا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں ہوں گے۔ اور جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں دنیاؤں کے رب کے آگے اطاعت کے لیے سر جھکاتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اب آپ بتائیے، ایک بات سوچئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبے کی دیواریں اونچی کرو، کعبہ بناؤ، اور اس گھر کو پاک صاف رکھو، مطلب اس کی صاف صفائی کرو۔ کتنا بڑا درجہ نبی، اور نبی اتنا بڑا درجہ، اور ان سے کہہ رہا ہے اتنا چھوٹا کام اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ پاک صاف رکھو، اس گھر کو صاف صفائی کرو۔ ہم اپنے آپ کو ذرا سے درجے پہ آ کے ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب تو ہم سب سے اونچے ہو گئے، اور ہم سے کسی نے چھوٹی بات، چھوٹا کام کرنے کو کیسے کہہ دیا۔ ان نبیوں نے یہ نہیں سوچا۔ ہم دین کے لیے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم اونچی پوسٹ پہ ہیں تو ہم دین کا بھی اونچا ہی کام کریں، ہم اونچی کرسی پہ بیٹھ کے ہی کام کریں، ہم چھوٹے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتے۔ لیکن دین کا کام چھوٹا نہیں ہوتا، اس میں صرف یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے محنت اور اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 132، اس میں سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جب وہ وفات پانے لگے، جب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کیا وصیت کی؟ آدمی اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے تو امپورٹنٹ چیزیں بتاتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔
کوئی مالدار آدمی یا کوئی بھی آدمی اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے تو کہتا ہے میری یہ جائیداد یہاں پر ہے، ایسا کرنا، اس کو ایسا کرنا، بہنوں کے ساتھ ایسے رہنا، بھائیوں کے ساتھ، جو امپورٹنٹ لگتی ہے نا۔ دو نبی اپنی اولادوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اے میرے بیٹوں، مرنا تو مسلمان ہی مرنا، دین پہ چلتے رہنا اور موت کی تیاری کرو، مرنا تو مسلمان مرنا، زندہ رہنے کی وصیت نہیں کری۔ یہ بتایا کہ آخر جو ہو وہ تمہاری ایمان پہ ہو، اس کی کوشش کرتے رہنا۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو اس وقت جب ان کا موت کا وقت آ گیا، اس وقت یعقوب علیہ السلام کیا کریں؟ تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، موت کا وقت ایک نبی کو آ گیا، ایک باپ کو آ گیا، وہ اپنے بیٹوں سے کیا بات کر رہا ہے؟ پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ اس وقت بھی وہ بات جو کر رہے ہیں وہ ایمان کی کر رہے ہیں کہ کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو اعمال وہ کرتے تھے ان کی پوچھ تاچھ تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری ہے اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی اللہ واحد کے فرما بردار ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو 24 گھنٹے بتانا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کہو ساری باتیں بتا کے کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم کسی کو اونچا کسی کو نیچا نہیں مانتے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی محبت میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ سب سے اونچے باقی سب ان سے نیچے، انہیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی نہیں ہے کسی پیغمبر کا کوئی ڈگری، کوئی اس کو اونچا یا نیچا ڈکلیئر کرنے والے۔ اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو اس کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے، اس بات پہ یقین رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی جب تک اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے ساتھ ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ اے محمد ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی گواہی کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو اعمال وہ کرتے تھے اس کی پوچھ تاچھ تم سے نہیں ہوگی، اور بے وقوف لوگ اس کی پوچھ تاچھ تم سے نہیں ہوگی۔ الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا۔ ہم نے اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام آج لے لیا۔ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم سے یہ پورا قرآن مکمل کروائے اور ہم اسے رمضانوں میں مکمل کر لیں۔ پہلے پارے سے متعلق اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ تعالی ہم کل انہیں لینے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کے کوئی سجیشنز ہوں تو وہ بھی ضرور دیں۔ تو جزاک اللہ خیر۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں۔ سمجھانے والی ذات اللہ کی ہے، آپ صرف کوشش کیجئے، رزلٹ اس کے ہاتھ میں ہے، رزلٹ آپ کے یا میرے ہاتھ میں نہیں، آپ کے یا میرے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو ایسا کھول دے گا کہ آپ کے ہر چیز سمجھ میں آئے گی۔ ایک بات اور کہہ کے اس ویڈیو کو مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اپنے آپ کو ایک بار، صرف ایک بار میری بات پہ یقین کر کے، میری بات مان کے ایک بار اپنے آپ کو 30 گھنٹے دے لیجیے۔
جیسے ہم نے آج ایک پارہ صرف ہندی میں قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی، آپ 30 گھنٹے اپنے آپ کو دے دیجئے اور 30 پارے صرف اپنی زبان میں مکمل کر لیجئے۔ اس شیطان کے اس وسوسے میں مت آئیے گا کہ یار سمجھ میں تو آ نہیں رہا، اپن کیا کریں گے پڑھ کے، کچھ بھی دماغ میں آنے دیجئے، لیکن اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیجئے اپنی زبان میں۔ اس کے بعد آپ جو دنیا کو جس نظر سے دیکھیں گے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، آپ کی آنکھوں سے دنیا کے سارے پردے ہٹ جائیں گے، آپ کو زندگی بہت آسان اور آپ کی منزل بہت صاف نظر آئے گی، ہر موقع پر ہر قدم پر اللہ کی مدد آپ کو نظر آئے گی۔ ایک بار اس کتاب کو اپنی زبان میں ضرور پڑھ لیجیے۔ اگر کسی کو یہ ہندی میں قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں میری طرف سے تحفے میں دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھا کا تھیما کا محسن رشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔